नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी प्यारी खूबसूरत दुआ है, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ए अल्लाह ताला, हम फ़कीर तेरे दरबार में जमा है। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाइएगा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह ताला हमारी इस क्लास में बरकत दे और शर सदर अता अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। 16वां सिपारा यहाँ पे शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइया सब्रा। वो कहने लगे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रह के हरगिज सब्र नहीं कर सकते। उसने जवाब दिया, अगर आप इसके बाद आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ ना रखना, आप यकीनन मेरी तरफ से हद उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास, आके इनसे खाना तलब किया। उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा चाहती थी, उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पे उजरत ले लेते। उसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे उन बातों की असलियत भी बता दूं जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। अब ये तीन वाकयात जो थे, अब ये बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह के जलीलुल कदर रसूल, जिनको अल्लाह ने हम कलामी का शर्फ बख्शा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी मुलाकात यहाँ पारा नंबर 16 जहां से शुरू हो रहा है, यहाँ उनकी मुलाकात हजरत खिज़र से कराएगी, जिनको अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई थी। और नबूवत और रसूलत के एतबार से हजरत खिज़र के मकाम बहुत बुलंद था, और हजरत खिज़र भी नबी थे, और बहुत से अल्लाह ताला ने उनको इल्म सिखाए हुए थे। तो कुरान ने इस किस्से का तज़किरा जिस अंदाज में किया है, बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। यहाँ पे तीन वाकयात हुए जिसमें हम ये देखते हैं कि ये एक तरबीती सफर था, और इसमें कफारे मक्का के सवालात का जवाब भी था और मोमिनीन के लिए तसल्ली का सामान भी था। इस किस्से में तीनों वाकयात से ही सबक ये था कि अल्लाह की मशीयत का निज़ाम जिस हिकमत और मसलहत पे चल रहा है, वो चूंकि हमारी नजर से पोशीदा है, इसलिए हम हर वाक़े पे हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो गजब हो गया। अगर हमारे सामने से वो पर्दा उठा दिया जाए तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि सब ठीक हो रहा है। ये बज़ाहिर जो बुराई नजर आ रही है, वो भी आखिर अंजाम से खैर ही के लिए होती है। तो यहाँ भी तीनों वाक़यों में बज़ाहिर शर या बुराई नजर आ रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के पाबंद होने की वजह से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे की अदायगी में खामोश नहीं रह सके, लेकिन जब इन पर हर वाक़े की तसरीह बयान कर दी गई और ये भी फरमा दिया, मा फ़अलतहु अन अमरी, मैंने ये काम अपनी राय से नहीं बल्कि हर काम अल्लाह के हुक्म से किया। इससे साबित हुआ कि अहकाम अपनी नौयत में अल्लाह ताला के जो है वो अल्लाह ताला उसकी हिकमतें समझ सकता है। वाक़े का जो मकसद था, कफार और मोमिनीन को यह हकीकत से आश्कार कराना था कि बज़ाहिर जो चीज खूबसूरत लग रही होती है या करब की बात होती है, यानी या दुख की बात होती है, असल में वो चीज जो इंसान देखता है वो नहीं होती। इंसान वो तरीके इस्तेमाल करे, और इस दुनिया में ये दुनिया क्या है, आजमाइश है। बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ये वाक़या तब आया जब वो अभी नबूवत से नवाजे गए थे, और उनको जो थी वो खिज़र से मिले थे, और ये जगह सोडान थी जहाँ पे दो दरिया मिल रहे थे। तो किश्ती के वाक़े से बात समझ में आती है कि गरीबों, मस्कीनों और नेक लोगों को अगर कोई माली और माशी नुकसान होता हो तो वो उन्हीं के फायदे के लिए होता है, और मुस्तकबिल के पर्दे में इनके लिए खैर के दरवाजे पोशीदा होते हैं। और इन्हें चाहिए कि आर्जी मुसीबत पे सब्र करें, अल्लाह के फैसले पे राजी हो जाए। और बहरहाल हुआ ये था कि ये जो तो जुदाई से कबल हजरत खिज़र ने तीनों वाकयात की हकीकत से इन्हें आगाह किया, और ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी मुखालफे का शिकार ना हो जाए, और ये समझ लें कि इल्म नबूवत और है, और जिसे इन्हें नवाजा गया है वो बात तकवीनी अमूर का इल्म है, और जो अल्लाह की हिकमत और मशीयत के तहत है, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, और हजरत खिज़र को दिया गया, और उसी के मुताबिक उन्होंने ऐसे काम किए जो इल्म शरीयत की रूह से जायज थे। और इसीलिए उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि खामोश नहीं रह सकेंगे। तो हजरत खिज़र इंसानों में से
تو اب جو پہلا واقعہ تھا جس میں انہوں نے جو کشتی میں جو سوراخ جو تھا کر دیا تھا، اس کے بارے میں جو ان کو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جو کشتی تھی وہ کسی غریب انسان کی تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ وقت تھا وہ ان سے ٹیکس لیتا تھا جو کشتی کو صحیح سالم دیکھتا تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو پہلا جو واقعہ تھا، تو کشتی میں جو تھا بادشاہ جو تھا بڑا ظالم تھا، لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا، تو حضرت خضر نے اس کشتی کو تھوڑا سا داغدار کر دیا تھا تاکہ وہ جو تاکہ وہ غریب شخص سے اس کی کشتی کا ٹیکس نہ لیں۔ دوسرا جو واقعہ تھا جس میں آپ نے اچھا جی، اور دوسرا جو واقعہ تھا جس میں یہ تھا کہ آپ نے ایک بچے کو مار ڈالا تھا۔ اچھا جی، دوسرا جو واقعہ تھا کہ جس میں کہتے ہیں، اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا واقعہ تھا کہ وہ چھوٹا نقصان سے وہ بڑے نقصان سے بچانا چاہ رہے تھے، تو جو بادشاہ تھا وہ سب کی کشتیاں ظالمانہ طور پہ چھین لیتا تھا، اور تو یہاں پہ یہ چھوٹی تکلیف دے کے بڑی تکلیف سے حضرت خضر نے ان کو بچا لیا تھا، اس شخص کو۔ دوسری مثال میں جب انہوں نے بچے کو قتل کیا تھا، بظاہر یہ بڑا نقصان ہے، بعض اوقات والدین کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے جو فوت ہو جاتی ہے، اور یہ صدمہ والدین کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے کہ اپنے بندے پہ، کہ ہو سکتا ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں وہ بچہ بڑا ہو کے والدین کو اتنا ستائے کہ ان کی زندگی دو بھر ہو جائے، یا وہ سوسائٹی کے لیے مفید نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر نیکوکار ہوتا ہے تو اس کی نیکی صرف اس کی اپنی زندگی تک نہیں رہتی، بلکہ اس کا اثر اس کے نسلوں تک جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ ایک شخص نیک تھا، فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم تھے، ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک انتظام کیا کہ ان کا جو خزانہ تھا وہ ان کا جو تھا دیوار کے نیچے تھا۔ اب وہ جب وہ دیوار کے وہ گرنے والی تھی، تو یہاں پہ حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت کر دی، اور کیونکہ یہ اللہ کا ایک حکم تھا کہ جس میں یہ تھا کہ ایک ٹائم پہ وہ اس دیوار سے وہ یتیم بچے اس میں سے اپنا جو ہے خزانہ نکال لیں گے۔ اور یہاں پہ کیونکہ یہ بتایا گیا کہ ان بستی والوں نے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا تھا، ان کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا تھا، تو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اتنا ہم نے ان کی کام کیا ہے، دیوار بنائی ہے، تو یہ ہمیں اس پہ ہم ان سے اجرت لے لیتے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جس پر ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مجھ سے صبر نہیں کر سکیں گے، آپ نے مجھ سے کسی بارے میں نہیں پوچھنا۔ اور یتیموں اور بستی والے کے کردار کو پیش نظر دیکھا جائے تو اس دنیا میں اہل ثروت جو ہوتے ہیں ان کی سرکشیوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو رعایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک رسی دراز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہرحال تو اس سے ہمیں یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ بتا رہے ہیں، جو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے۔ دنیا یا آخرت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں انریل لگتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے فیوریبل ہے، کوئی لگتا ہے انفیوریبل ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ کسی انسان کی موت ہی ہو۔ آیت نمبر 79۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا، اور اس نوجوان کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار اس کے بدلے اس کی بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائی، یعنی کہ اس وجہ سے انہوں نے قتل کر دیا۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہتی کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کے خزانہ تیرے رب کی مہربانی رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنے کام میں میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پہ آپ صبر نہ کر سکے۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اب یہ ذوالقرنین کہتے تمام دنیا پہ 2 مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی، حضرت سلیمان نے اور ذوالقرنین نے، اور 2 کافروں نے حکمرانی کی تھی، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ اب یہ مشرقین کے تیسرے سوال کا جواب تھا جو یہودیوں کے کہنے پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے۔ ذوالقرنین کے معنی 2 سینگوں والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی فتوحات کی تھیں، اتنا دنیا کو کانکر کیا تھا کہ یہ مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پہ پہنچ کے سورج کے قرن یعنی کہ اس کا شعاع کا مشاہدہ کیا تھا۔
اور بہرحال یہ اس کی بہت خوبصورت اس کے جو خصوصیات تھیں، اس کا کریکٹر بڑا عظیم تھا. یہ ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل بے انتہا نوازے ہوئے تھے، اور وہ دوسرا یہ تھا کہ مشرقی مغربی ممالک کو فتح کرتا تھا، اور ایک ایسی پہاڑی درے پہ پہنچا تھا جس کی دوسری جانب یاجوج ماجوج تھے. اور پھر تیسرا اس نے یہ کام کیا تھا کہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر کے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا تھا. پھر یہ تھا کہ بہت چوتھا بات ہی عادل تھا. نمبر 5 آخرت پر ایمان رکھتا تھا. اور چھٹی اس کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا. تو بہرحال ہم پڑھتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا. ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجیے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اس زمین میں قوت عطا فرمائی، اسے ہر چیز سے سامان بھی عنایت کر دیے. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچا یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے. پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت تر عذاب کرے گا. یعنی کہ بہترین عادل بادشاہ تھا. یہ اپنے جو ملک میں تھا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ فتوحات کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہ آیا کہ وہاں کے لوگوں نے، بستی والوں نے شکایت کی کہ ایک قوم ہے جو ہمیں بہت تنگ کرتی ہے. آیت نمبر 88. ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے. پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا ان دونوں کے پر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ دو قومیں کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ اس کے مطابق یہ نسل انسانی میں سے ہیں. ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم بھری جائے گی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں. اس نے جواب دیا میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو. اب ان سے اندازہ لگائیں کہ کتنے عاجز بندہ تھا اور کتنا وہ بالکل بھی جس کو کہتے ہیں میٹیریلسٹک نہیں تھا. کہ وہاں کے لوگوں نے ان کو آفر کی کہ ہم آپ کو قوت اور مطلب انہوں نے آفر کی کہ آپ جو کچھ خرچ ہے ہم آپ کا انتظام کر دیں گے. لیکن یہاں پہ ایک ہمارے لیے بھی نصیحت، اور اس وقت ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کی جو قوت اور طاقت ہے اس سے میری مدد کرو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مین پاور، آپ کی یونٹی، آپ کا اتحاد کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ اس زمانے میں اس نے ایک ذوالقرنین نے ایک جس کو کہتے ہیں اسٹیل انوینٹ کیا تھا کہ پگھلا ہوا سیسا یا لوہا یا تانبا، یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے اس پہ پگھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کے یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادی میں آنا ناممکن ہو گیا. اور یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط، یعنی کہ یہ پہاڑ کی اوڑ میں تھے اور یہ آ کے ان کی قوم میں آ کے فساد اور خون خرابہ کرتے تھے. تو یہ حضرت جو تھے ذوالقرنین تھے، انہوں نے ایک دیوار بنا دی تھی، اور بنا دی تھی جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یا یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے گا، اور اس کے وعدہ تبھی ہوگا جو قیامت کے قریب جو ہوگا یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے. پھر وہ دوسرے دن وہ اسے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی. اور یہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. اب یہاں پہ بتایا گیا کہ قوت بازو
توکل کے ساتھ ساتھ صبر بھی اختیار کرو. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلا دو. تاوقتے کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ, اس پہ پگھلتا ہوا تانبا ڈال دوں. بس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں سے کوئی سوراخ کر سکتے تھے. کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے؟ ہاں, جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ بٹ کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا. پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے, جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا اور وہ میرے بندوں کو اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ سنو, ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار مال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی. وہ اس گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کرے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا, اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا اللہ کہ ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تھی. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے, کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے, یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے, جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے, جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا. کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی. گو ہم اس جیسی اور بھی اس کی مدد لے آئیں. آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسے ایک انسان ہوں. ہاں, میری جانب وحی کی جاتی ہے. سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو, اسے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اس کی حکمتیں ہیں, اس کے دلائل ہیں کہ دنیا بھر کے درختوں کی کلمے بن جائیں اور سارے سمندر, بلکہ اس کے مثل اور بھی سمندروں, وہ سب سیاہی میں تبدیل ہو جائیں, قلم گھس جائے, سیاہی ختم ہو جائے, لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوس حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. اور یہیں پہ ہم دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اسألک جنت الفردوس, اللہم انی اسألک جنت الفردوس, اللہم انی اسألک جنت الفردوس. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اس صورت کا میں حق بالکل بھی نہیں ادا کر سکی. اتنی اس میں حکمتیں, اتنی سبق, اتنے مورلز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ہماری پریکٹیکلی لائف کے لیے بہت سی چیزیں تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس کو ہم ڈیٹیل سے کریں گے. سورہ مریم سے سورہ کہف ہماری جو ہوئی تھی کمپلیٹ کی تھی ہم نے. بہرحال بڑی تشنگی رہ گئی, بہت سی باتیں تھیں جو اس میں رہ گئی, جس میں ایک یہ بھی تھا کہ جس کی انہوں نے دیوار مرمت کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ وہ باپ بہت نیک اور صالح تھا اور وہ فوت ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک, اس کے کام, اس کی صالح ہونے پہ اس کا اجر اس کی اولاد کو اس طرح پہ دیا کہ اس کے خزانے کو محفوظ رکھا. پھر وہ جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے پھر وہ اس دیوار کے نیچے سے خزانہ نکالا. بہرحال بڑی حکمتوں سے بھری ہوئی اللہ کی ایک ایک آیت, ایک ایک لفظ ہے. اور بہرحال سورہ مریم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. حروف مقطعات ہیں کاف ہا یا عین صاد. ان کا میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی, جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا جو تھے بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ بڑھئی تھے, اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا. اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ خفیہ دعا, جیسے بھی یہاں میں نے بھی دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے در پہ ہم فقیر جمع ہیں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان کیا دعا کرتا ہے, اور ایک پیغمبر نے جو دعا کی تو وہ کیا دعا کی. ایک تو خفیہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے, اور
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور انہوں نے جب وہ بابرکت جگہ دیکھی جہاں پہ وہ حضرت مریم کے کفیل تھے اور وہاں پہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس اللہ کے کرم سے اور نان سیزنل فروٹس اور چیزیں پڑی ہوتی تھی، تو بڑے حیران ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جگہ بڑی بابرکت کی ہے۔ تو پھر یہاں پر انہوں نے اللہ سے اپنے لیے دعا مانگی، اور دعا جو مانگی، اب یہ چلیں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ کمپیئر کیجئے گا کہ جب ہم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں، اور جب ایک پیغمبر دعا مانگتے ہیں تو وہ کیا دعا مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں ہوا۔ بہت خوبصورت دعا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اس پہ اللہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جب بھی کوئی دعا مانگتا ہوں میں محروم نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا۔ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ تو یہاں پتہ چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بچے کی ان کو خوشخبری دی وہ اللہ تعالیٰ نے نام بھی اس کا خود ہی تجویز کیا۔ اب یہاں پہ جیسے میں بات کری تھی کہ ہم اپنی دعا اولادوں کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے، اس کو دنیا دے، فلانے اسکول میں ایڈمیشن مل جائے، فلانا یہ ہو جائے، تو اس کو یہ چیز بھی مہیا ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ میری جو اولاد ہے میرا کاروبار سنبھالے، میری وارث بنے، میری چیزوں کا خیال رکھے، اور نبی دعا کریں کہ وارث ہو نبوت کا، پسندیدہ انسان ہو، بہترین اخلاق والا ہو، تو وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اب یہاں پہ پہلے 2 رکوع میں حضرت یحییٰ کی میراکولس برتھ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ 6 مہینے میں کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں ان دونوں کی پیدائش میں فرق تھا۔ ان دونوں کے پیدائش کے حالات غیر معمولی تھے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں غیر معمولی تھے؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ لوگوں نے بعد میں ایگزیجوریٹ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کو لوگوں نے ایک کنٹروورسی بنا لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ بتا رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم جو اولاد ہوئی وہ بھی بڑی ایک معجزانہ تخلیق تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو حضرت زکریا کی دعا کا ذکر ہے کہ مجھے صرف اپنی ذات کا وارث مطلوب نہیں بلکہ آل یعقوب جو بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اس کا وارث چاہیے۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جب یہ باتیں ظہور میں آئیں گی تو بول نہ سکے گا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو روزہ رکھنے اور صبح شام عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا جو تھے وہ روز جو تھے وہ لوگوں کو تبلیغ کے لیے یا درس دیا کرتے تھے۔ اور اس دور میں یہودیوں کے ہاں روزے کے اعمال میں خاموش رہنا شامل تھا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ بچپن سے زہد و تقویٰ اور عبادت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو حضرت یحییٰ کی پیدائش اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش جو اس دعوت کا مقدمہ تھی کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو الواحیت کی دلیل بنایا، اور یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت کو بھی خارق عادت کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اگر کسی کے الہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل حضرت عیسیٰ سے قبل حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں بھی موجود ہے کہ ان کی ولادت بھی ایک بوڑھے باپ اور بانجھ ماں کے ہاں ہوئی تھی، اور نہ انہوں نے خود الواحیت کا دعویٰ کیا تھا، نہ کسی نے ان کو الہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اور یہی حضرت زکریا ہیں جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی تھی، اور پھر حضرت مسیح کیسے ابن اللہ یا مطلب نعوذ باللہ یہ ہو گئے۔ آیت نمبر 7، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان کی بیوی جو تھی ایک انفرٹیلٹی جس کو کہتے ہیں نا کیس تھا، لیکن جہاں اللہ کن کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 9، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، وہ تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تجھے پیدا کر چکا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آخر اس عورت کو کہتے ہیں
बांझ जो बुढ़ापे की वजह से औलाद जनने की सलाहियत से महरूम हो चुकी होती है। और तो बहरहाल कहते हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या जो थे आपस में खालाजाद थे। कहने लगे मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। इरशाद हुआ तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के तू 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सकेगा। अब ज़िक्रिया अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आके इन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। अब आप ये देखें कि बेशक खामोश हैं, लेकिन तबलीग का काम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लोगों को उसी तरह ही बुला रहे हैं। ए यह्या मेरी किताब को मजबूती से थाम लो, हमने इसे लड़कपन ही से दानाई अता फरमाई और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी वो परहेज़गार शख्स था। अब यहाँ पे हज़रत याह्या की खुसूसियात भी बताएगी कि अल्लाह ताला ने किस तरह उनको नेक रखा था और ख़ास तौर पे बताया गया कि वो अपने माँ-बाप के साथ नेक सलूक करने वाला था और वो सरकश और गुनहगार ना था। इस पर सलाम जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो ज़िंदा करके उठाया जाएगा। 3 मौके ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए इंतहाई वहशतनाक होते हैं, जिसमें इंसान तन्हा होता है। एक जब इंसान पैदा होता है, रहम मादर से बाहर आता है। दूसरा जब मौत का शिकंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है, मौत के वक़्त वो तन्हा फेस करता है। और तीसरा जब उसे कब्र से ज़िंदा करके उठाया जाएगा और क़याम और मैदान महशर के हौलनाकियों में घिरा हुआ पाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन तीनों जगह में इसके लिए हमारी तरफ से सलामती और अमान है। सुभान अल्लाह। इस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान कर जबकि वो अपने घर के लोगों से अलहदा होके मशक्क़ी मकान में आई और और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने उनके पास से अपनी रूह को भेजा और वो इसके सामने पूरा आदमी बन के ज़ाहिर हुआ और ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह माँगती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आई हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है। अब आप ये देखें कि हज़रत मरियम जो थी जैसे हमने पहले सूरह आल इमरान में थोड़ा-सा पढ़ा था कि उनके वालिदैन ने मन्नत मानी थी कि उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको मस्जिद का मजावर मस्जिद का खिदमतगार बनाएँगे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको बेटी से नवाज़ा क्योंकि अल्लाह ताला उस बेटी से वो काम लेना चाहते थे जो बेटा वो अदा नहीं कर सकता था। तो अल्लाह और उनको जो था वहाँ पे मस्जिद के मेहराब में वहाँ पे वो उनको ठहराया गया था और वो उनके कफ़ील हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम थे और फिर हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को हम देखते हैं कि जब वो आते थे तो उनके पास नॉन सीज़नल फ्रूट्स और चीज़ें पड़ी पाते थे और फिर वहाँ पे बैठकर उन्होंने अपनी औलाद की ये दुआ की कि ये जगह बड़ी मुतबरक है। और फिर यहाँ पे हज़रत मरियम का ज़िक्र शुरू हो जाता है कि ये कहते हैं कि ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को 12-13 साल की थी और कहते हैं कि ये लोगों से अलग-थलग होके रहने लगी और ये हैकल के शर्क़ी जानब मुतकफ़ हो गई क्योंकि औरतों के लिए एतकाफ़ और इबादत की ख़ास जगह होती है। और जब हज़रत जिब्राइल एक तंदुरुस्त नौजवान की शक्ल में नमूदार हुए, तो इस वाक़ये का हज़रत मरियम पे जो असर हुआ इसमें इनका अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी था और वो भी फ़रिश्ते के ज़ाहिर होने से नाशना थी। लेकिन मौके की मुनासबत से जिस किरदार का उन्होंने मुज़ाहरा किया वो एक मिसाल है। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग करैक्टर था। तो और फिर उसके बाद फिर कहा जाता है कि जब उनको हमल हो गया तो शदीद ज़हनी परेशानी में मुब्तला होके बहुत दूर बैतुल हलम चली गईं और ये हालत उनके लिए बड़ी आज़माइश की थी। कहते हैं कि जब लेबर पेन उनकी स्टार्ट हुई तो वो एक दरख़्त के नीचे चली गईं और अंदरूनी एहसासात के दबाव में और अपनी बदनामी और रुसवाई के खौफ से फरमाया, ऐ काश! मैं मर चुकी होती बल्कि लोगों के हाफ़्ज़े से महव हो गई होती। अल्लाह ने इनका इम्तिहान मंज़ूर था और वो इसमें कामयाब हुईं। और फ़रिश्ते ने आपको बिशारत का पैगाम दिया कि गम ना कर, आज़ुर्दा ना हो, नीचे एक चश्मा है और ये खजूर का एक दरख़्त है जो तुम्हारे लिए तरो-ताज़ा खजूरें मिलेंगी। और इसके तने को हिलाना और रहमत इलाही का ज़हूर होगा, खाओ पियो और पाकीज़ा बच्चे के दीदार से अपनी आँखें ठंडी करो। अब आप यहाँ ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको पीने का सामान कर दिया और यहाँ पता चलता है कि खजूर एक मुकम्मल डाइट है और एक मुकम्मल बैलेंस डाइट है और ये एक प्रेग्नेंट औरत के लिए इसमें एक बेहतरीन खुराक मिलती है, उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। और कहती हैं कि उन्हें भी कहा गया कि रोज़े की मन्नत मानो, तो फिर उन्होंने भी माना है, आज मैं किसी से बात नहीं करूँगी और यहूदियों में रोज़े की शराइत में खामोशी भी ज़रूरी थी और खामोशी का रोज़ा इसलिए भी रखा गया था ताकि जैसे हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने रखा था, ताकि वो जो लोगों के
فضول فضول سوال جواب ہے ان سے بھی ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ ڈیلیور ہوا تو فرشتے سے رہنمائی حاصل کر کے وہ نومولود کو گود میں اٹھائے وہ اپنے خاندان میں آئی، اور ان کو دیکھ کے سب لوگوں نے ملامت اور غیرت دلائی کہ اخت ہارون کہا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں تھے بلکہ حضرت مریم کے ایک نہایت پارسا رشتہ دار تھے۔ ملامت کرنے والوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے ملامت کی۔ بہرحال یہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور آیت نمبر نیکسٹ ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پہ بہت ہی آسان ہے، ہم تو ایسے لوگوں کے لیے ہی نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، تو ایک طے شدہ بات ہے۔ بس وہ حمل سے ہو گئی اور اس وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، اور پھر درد ذہ سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بار بار میں اس چیز کو اس لیے مینشن کرتی ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہوں کہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے بہت اس چیز کو کہا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں ہوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور تمام مخلوقات کو ماں ہوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور تمام مخلوقات کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے ایک چوتھی شکل بھی پیدا کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنے قدرت کا اظہار کرنے والا ہوں، اور وہ ہے صرف عورت کے بدن سے بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ تو بہرحال اسی طرح ہم نے اونٹنی بھی دیکھی، وہ بھی ایک بڑے عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ وہ جو دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، وہ کہاں سے آ گیا؟ تو یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت سے معجزات کرتا ہے، کن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی یہ نہیں ہے کہ فلانا فیکٹر یا فلانا، وہ سب فیکٹر اللہ کے محتاج ہے۔ تنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کھجور کتنی سٹرونگ ہوتی ہے اور کہاں اس کا تنا ہلایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ بھی ان پہ اعجاز تھا کہ وہ تازہ کھجوریں وہ لیتی تھیں۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، یعنی کہ کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے وہ اپنی قوم کی طرف پاس آئیں اور سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، یہ تو نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا، وہ جو اس کو کہتے ہیں نا ایک نیو بورن بیبی تھا، وہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلی ہی جو سپیچ کی تھی، یہاں ہمارے جو بچے ذرا بولنا شروع کرتے ہیں کیسے تتلائی زبان پہ ماما یا کچھ اور ایسی چیزیں کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ اللہ کا اور بڑا ایک معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی ماں کی بے گناہی یہاں پہ بیان کی، تو سب سے پہلے تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ اب پیچھے دیکھیں حضرت یحییٰ کو کہا گیا تھا ماں باپ کا، اور یہاں والدہ کا خدمت گزار بنایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدہ کی کس قدر امپورٹنس ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، یعنی کہ ان کے فطرت میں سرکشی اور نافرمانی تھی ہی نہیں، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یعنی کہ انہی تین موقعوں پہ جہاں حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی تھی وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سلامتی تھی۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے، ایک بڑے سخت دن کی حاضری ہے، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کتاب میں
ابراہیم کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر۔ اب اس پہ میں بحث نہیں کروں گی کہ جو عیسائی کرسچنز ہیں ان کے بھی اس سلسلے میں دو تین رائے ہیں، مطلب ایک جو کیتھولک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں کہ وہ ابن اللہ ہیں، آرتھوڈاکس کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کرسچینٹی میں خود ان کے اپنے بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اور ان کے اٹھائے جانے میں ان کے اپنے جو ورژنز ہیں بہت ڈھیر سارے ہیں۔ اور روز قیامت کو یہاں پہ یوم حسرت کہا گیا کیونکہ اس روز سب حسرت کریں گے، بدکار حسرت کریں گے کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیکوکار اس پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائی۔ تو یہ آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے اور نیکیاں فاستبقوا الخیرات، رمضان کا مہینہ دوڑ لگا دے نیکیوں میں۔ اور حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ حساب کتاب کر کے صحیفے لیٹ دیے جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے اہل جنت تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا اے دوزخیوں تمہارے لیے دوزخ کا یہ عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اب یہاں قرآن کریم نے حضرت مریم کو صدیقہ بھی کہا ہے اور حضرت ابو بکر کو بھی صدیق کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ ایک نیا واقعہ شروع ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کا، آیت نمبر 41 سے۔ اس کتاب میں ابراہیم کا واقعہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانے، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہ بری کروں گا۔ میرے ابا آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اب یہ واقعہ ہم بہت دفعہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ ابا جی مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ آیت نمبر 46 اس نے جواب دیا ابراہیم کیا تو ہمارے معبود سے روح گردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رو۔ اور کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پہ حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے، پھر دوبارہ آ رہا ہے الا اکونا بی دعائے رب شقیہ، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری ایک ریلیٹو تھی، وہ مجھے اس دعا کا بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ قرآن میں لفظ پڑھا ہے نا، یہ آیت پڑھی کہ میں اپنے اللہ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہ رہا، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو فریم کر کے اپنے سامنے لگا دیا۔ کہتی ہیں کہ میری بہو کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو کہتی ہیں کہ وہ میں اٹھتے جاگتے میں اسی دعا کو پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہی۔ اور کہتی ہیں کہ بے شک کوئی 10 یا 12 سال کے بعد ان کے بیٹے کے گھر اولاد ہوئی، اور کہتی ہیں کہ جب انہوں نے تمام چیزیں چھوڑ چکے ہوئے تھے، یعنی کہ یعنی کہ ہر چیز وہ ٹرائی کر چکے تھے جس کو کہتے ہیں نا علاج کے سلسلے میں، تو اب انہوں نے سب چیزیں چھوڑ دی تھی، اب صرف دعا کے سہارے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو بیٹے سے نوازا۔ اور یہاں پہ بات وہی ہے کہ کنوکشن سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک دفعہ پھر میں بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ پیغمبر کا نام میرے سے اسکپ ہو گیا ہے، کہ ایک دفعہ ایک پیغمبر جا رہے تھے تو ایک حضرت موسیٰ تھے، کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بڑی زاروں قطار سے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اللہ مجھے اولاد دے دے، تو ان کو پتا چلتا ہے کسی طرح کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، تو وہ بڑے خاموشی سے سر جھکا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد پھر اسی جگہ سے وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ عورت بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تو فرما رہے تھے اس کے کہاں اولاد نہیں ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مانگا ہی ایسے تھا کہ میں رد نہیں کر سکتا، تو اپنے دعاؤں کے مانگنے کے سٹائل کو امپروو کریں، رو کے عاجزی کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا مانگے، ایسی ٹائم پہ دعا مانگے جب دعا مسٹ قبول ہوتی ہے، سحری، آج کل افطاری میں، تہجد کے وقت، اذان کے وقت۔ آیت نمبر 49 جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا فرمایا اور دونوں کو نبی بنایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورہ مریم میں پھر ایک اعجازی برتھ کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت اسحاق کی۔ حضرت ابراہیم بھی بہت ایک سرٹن ایج پہ پہنچ چکے ہوئے تھے اور ان کے ہاں جو تھی ان کی
بیوی سارا جو تھی وہ بھی بانجھ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک انیوژل طریقے سے حضرت اسحاق اور پھر ان کے ساتھ ان کے پوتے کی بھی ڈیول خوشخبری دی تھی، دونوں کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمت عطا فرمائی، ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا، سبحان اللہ۔ مشرقین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں اور ادب و احترام سے کرتے ہیں، اور اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر۔ اب ہم ایک اور یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا تمام انبیاء کا یہی کام تھا کہ سب نے ان دونوں چیزوں پہ فوکس کیا، اور یہاں پہ ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو حق پہچاننے والا بنانا چاہیے، بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کا تعارف کرائیں اور بڑے اچھے الفاظ میں، پھر اس کے بعد ان کو نماز کی طرف راغب کریں۔ ہم اللہ کا تعارف تو کرواتے ہیں لیکن اس کی محبت نہیں دلاتے، تو یہ بتائیں کہ اللہ کی قدرت ہے، یہ جو جتنی نشانیاں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں، یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم انسان کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف ایک پازیٹیو طریقے سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کیا کیا اس کی تخلیقات ہے۔ بچوں کو روزانہ کسی نہ کسی پیغمبر کی کہانی سنائیں، اور بچوں کی تربیت جو ہے ایسے کریں، اور بہرحال بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو میں ایک بات اکثر کہتی ہوں وہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کام کا شعور بھی ڈالیں، کام کروائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ محبت یہی ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھے ہر جگہ اس کی سیٹ پہ اس کو پرووائڈ کیا جائے، چاہے تو وہ کھانا ہے، تو چاہے وہ کتاب ہے، تو چاہے وہ موبائل ہے، بہرحال۔ اور کیونکہ یہاں پہ آگے جتنے بھی نبیوں کا ذکر آ رہا ہے ان میں تمام میں اولاد کی تربیت اور نماز اور زکوٰۃ پہ بھی جو ایمفسائز کیا جا رہا ہے، اور اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ اب یہ چنا ہوا یہ بھی اللہ ہی چنتے ہیں، مخلص، مصطفیٰ، مجتبی، مختار، چاروں کا مفہوم ایک ہے، یعنی کہ رسالت اور پیامبری کے لیے چنا ہوا پسندیدہ شخص، رسول، نبی، خبر دینے والا، اللہ کی باتیں اللہ کے لوگوں تک پہنچانے والا۔ ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنے خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کے اسے عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا، اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر، اب یہ کوئی بات ہے نا تربیت، اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کریں، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام یا ان کے والد کے دادا تھے، اور کہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے کپڑے سیے تھے، مطلب ان کا پیشہ درزی تھا، اور ایک اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پہ اٹھایا گیا تھا۔ بہرحال یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ بلندی تھی جو نبوت سے سرفراز کی گئی تھی، یعنی کہ یہ بھی ایک مفہوم آ سکتا ہے کہ بلند کردار کے تھے، یا بلند ان کی جو نبوت کی وجہ سے وہ بلندی پہ تھے۔ ہم نے اسے بلند مقام پہ اٹھا لیا، یہی وہ انبیاء ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے کرتے ہیں، روتے گر گڑاتے گر پڑتے ہیں، یعنی کہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سجدے کی دعا ہے جو سجدے کی دعا پڑھتے ہیں، سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، سجدہ کر لیں۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی ذرا سا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ ہے، اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہاں وہ لوگ کوئی لغو بات نہ سنیں گے،
صرف سلام ہی سلام سنیں گے، ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ اب پھر بہت زیادہ نماز کی بات کی جا رہی ہے، پلیز اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی، اور خصوصاً ہمارے بچوں کو نمازی بنا، پرہیزگار بنا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا۔ اور یہاں جنت کی بیان کی جا رہی کہ وہاں لغو بات نہیں سنی جائے گی۔ اور امام احمد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہیں تھوک آئے گا، نہ رینٹ نہ بول براز، اور ان کے برتن اور کنگیاں سونے کی ہوں گے، ان کا بخور خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی اور ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے جنت میں ایک ڈیٹیکٹنگ ڈور لگایا ہوا کہ جس میں ذرا بھی کینہ ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں پہ جنت میں لغو بات نہیں ہوگی، کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ جب کہا جاتا ہے نا 2 بیویاں ہوں گی، تو یہاں پہ آج دنیا میں جب 2 بیویاں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی رہتی ہیں، تنگ کرتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں اور وہ ایک محاذ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب قینہ ہی نہیں ہوگا تو وہ برائی نہیں لگے گا، برائی کی ایک بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہی انسان کے اندر نہیں ہوگی کہ وہ برا محسوس بھی کر سکے، برائی کا سوچ بھی سکے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں انہیں بناتے ہیں جو متقی ہیں۔ اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم انی اسالک جنت الفردوس۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اس کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہے، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر، اسی کی عبادت میں جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ اور بھی ہیں؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم ہڈیوں کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، تو اپنی پہلی پیدائش پہ تو غور کرو، تم کیا تھے؟ ایک ڈسچارج، ایک ایسا وہ کیا لفظ کو میں کہ جو اگر آپ کی شلوار یہ کسی جگہ پہ لگ جاتا ہے تو آپ اس کو دھوتے پھرتے ہیں، کیا اوقات تھی آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو پیدا کیا، کیسے وہ ایک چھوٹا سا آپ سیل تھے، زائگوٹ تھے، کیسے ملٹی پلائی ہوئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد جس کو ہم سوچتے ہیں یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے عورت کے رحم میں جس طرح ایک بچہ پروان چاہتا ہے، چڑھتا ہے، اس کا کون نگہبان ہوتا ہے، اس کو کون کھانا پینا فیڈ دے رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سارے سسٹمز ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے، پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاور ہے، یعنی کہ مستحق ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا، اس کا میرا تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی کہ مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہ دوسری مرتبہ، اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا، یہ تیرے پروردگار کی ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اس کی تفسیر میں احادیث کہتی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن کافر کو گزرنا ہوگا، مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا دیر سے گزر جائے گا، کچھ پلک جھپکتے، کچھ بجلی، کچھ ہوا کی طرح، اور جیسے اس آیت میں جیسے پل صراط کا ذکر کیا گیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے، نیک ہے یا بد ہے۔ تو جہنم میں
جانے والا ہے یا جنت میں، سب کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنی اخلاق کے مطابق جلد یا بدیر گزر ہی جائیں گے، اور کچھ لوگ پتلک جھپکتے ہوئے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، جیسے وہ نہیں ہوتی الیکٹرک لفٹ، اگر آپ میں سے کسی کا حج عمرے میں اتفاق ہو، جیسے میں اس دفعہ کوئی 32 فلور میں ٹھہری ہوئی تھی کہ 42 فلور تھا ہمارا، اور ود ان سیکنڈ ہم جو ہے نا مطاف میں ہماری جو تھی لفٹ پہنچ جاتی تھی اتنی تیزی سے۔ تو اسی طرح آپ سوچیں کہ پورے سرات میں بھی کچھ ایک اتنی تیزی سے نکلیں گے، اور کچھ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح، اور کچھ اونٹ اور خچر کے اوپر، اور کچھ زخمی ہو کے گر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے، اور لوگ اس میں سے کچھ زخمی ہو جائیں گے، کچھ پھسل جائیں گے، اور پھر انہیں شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا۔ تو یہ اپنے اعمال کا پہلا خمیازہ بھگتیں گے، پھر ان کو نکالا جائے گا، لیکن کافر اس کو عبور نہیں کر سکیں گے، اور وہ جب جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ پھر تو دوزخ کا جو منہ ہوتا ہے تنور کی طرح، اوون کی طرح ہوتا ہے، جب مومن گزر جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، اور گنہگار مومن بھی شفاعت کے ذریعے باہر نکال لیے جائیں گے، اور بالآخر جو پکے کافر ہوں گے، جن میں کچھ بھی ایمان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم نے پولیس سرات میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزریں گے، جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے؟ کیا عمل ہے، کیسے گزر سکیں گے؟ وہ جو ایک ہوتا تھا نا، ایک سرکس ہوتا تھا جس میں سے وہ رسی کے اوپر سے کوئی گزر کے جاتا تھا، تو ہم بڑے فیسینیٹ ہو کے دیکھتے تھے۔ تو وہ ہم سب نے اس پلے سرات میں سے گزرنا ہے۔ بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے، کون سے عمل ہمارے ساتھ دیں گے کہ جو اس پلے سرات میں سے گزرنے میں ہمارے ہیلپ فل ہوں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی تو کافر مسلمانوں سے کہتے، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ آیت نمبر 74، ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نمود و نماد سے اس سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو گمراہی ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے، یہاں تک وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ عذاب یا قیامت کو اس وقت ان کو صحیح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ آیت نمبر 76، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضروری دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پہ مطلع ہے یا اللہ کو کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کے والد تھے عاص بن وائل، جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھے۔ اس کے ذمے حضرت خباب بن ارد کا قرضہ تھا جو آہن گری کے کام کرتے تھے۔ حضرت خباب نے ان سے جب اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا تو میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ کام تو میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں تب بھی نہیں کروں گا، یعنی یہ کفر نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے نا اور وہاں اللہ مجھے مال اور اولاد سے نوازے گا تو وہاں میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ آپ دیکھیں وہ کتنا متکبر انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کی وہاں پہ مال ہوگی یا اولاد ہوگی، یا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد لے لیا ہے؟ تو یہ ہماری بارگاہ میں اکیلا آئے گا، نہ مال ساتھ آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی جتھا، البتہ عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ سچویشن جو ہمیں قیامت کے وقت سرپیش ہونی ہے اللہ تعالیٰ یہیں پہ ہمیں بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ عبرت حاصل کر لو۔ آیت نمبر 81، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے لیے باعث عزت ہیں ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ تو ان کے پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کال قرار لے لیا۔ ان کا کال تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی، یقیناً تم بہت ہی بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس کال کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ آیت نمبر 94، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے، سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، ہر چیز
دنیا کی اللہ کے پاس کاؤنٹڈ ہے. یہ سارے کے سارے. اچھا میں آپ سے کہوں نا اس وقت آپ کی الماری میں کتنے کپڑے ہیں؟ آپ تو اتنے بھی نہیں کاؤنٹ کر سکیں گے. آپ پروبیبلٹی سے کچھ جواب بھی دیں گے نا تو وہ بھی درست نہیں ہوگا. یعنی کہ اتنے اس وقت ہماری الماری میں کپڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر چیز کو گن رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. بے شک جو ایمان لائے جنہوں نے شائستہ اعمال کی ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کرے گا. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبریل کو کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ. بس جبریل آسمان میں منادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے. تو آپ سوچیں محبت. ہم پڑھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل, کتابیں پڑھتے ہیں کہ کتنا سکسیسفل ہوگا, لوگ مجھ سے کیسے محبت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ کس طرح محبت کرنا ہے, کہ ایک انسان دوسرے سے بلا غرض جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہے. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان سے بہت ہی آسان کر دیا کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگار کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی کہ ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے. سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے کی بات کی یہ صورت ہے. اور یہاں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بہرحال واقعہ کچھ ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے. تو کسی نے کہا کہ پہلے سے اپنے گھرانے کی تو خبر لو. یہ جب گھر گئے تو دیکھا آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکی ہیں اور سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی ہے. اور بہن نے جب بھائی کو دیکھا تو انہوں نے آسمانی صحیفے کو چھپا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو خوب مارا, اتنا مارا کہ بیچاری کا خون نکلنا شروع ہو گیا. جب خون دیکھا تو بھائی تھے, آپ کی طبیعت نرم ہو گئی. تو انہوں نے کہا دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو یہاں پہ بھی دیکھیں بہن کی کرج دیکھیں اور ایمان کا لیول دیکھیں. انہوں نے کہا اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں, تو اس کو پہلے آپ پاک ہوں. پھر آپ نے غسل کیا, آپ نے سنا اور کہا, سوچا میں خامخواہ اس کے خلاف ہو رہا ہوں, اور آپ نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا. اور کہتے ہیں کچھ دن پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کر لیں تو اسلام کو قوت ملے گی. اور یہ وہی واقعہ ہے کہ پھر آپ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اسلام قبول کرنے, تو آپ کا غصہ اور آپ کی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا اسٹرینتھ بہت مشہور تھی. تو وہاں پہ جو بیٹھے صحابی تھے وہ سمجھے کہ آپ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے. تو وہ آئے کہ آپ کا گردن اڑا دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ان کو آنے دو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. طٰہٰ حروف مقطوعات میں سے ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے, بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ سورہ مکی ہے جو مکی عہد کے وسط میں نازل ہوئی, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سخت آزمائش کا دور تھا. ہر طرف سے انکار اور مزاحمت تھی, اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ اپنی زندگی کو مشقت میں نہ ڈالیں. آپ کا کام صرف یاد دہانی ہے. جن کے اندر خشیت ہوگی وہ ضرور ایمان لائیں گے, اور یہ قرآن اس خالق کائنات کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور آپ جو ہیں یہاں پہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے, اور سورہ قہف میں بھی آتا ہے پس اگر یہ لوگ اس بات قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اس رنج میں بھی جان ہلاک کر ڈالیں گے. بلکہ ہم نے قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان کے تحت الشعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہے واضح اور نمایاں ہو جائے. آیت نمبر 4, اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا, اور جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے, جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور قرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے. اگر تو اونچی بات کہے وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی خوب جانتا ہے, بخوبی جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بہترین نام اسی کے ہیں. تمام اللہ کی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں. تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے, جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ, مجھے آگ دکھائی دی ہے, بہت ممکن ہے میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں. یہ اس وقت واقعے کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب فرعون سے بھاگ کر ایک جگہ ٹھہرے تھے، وہاں پہ پھر ایک دو لڑکیوں کی مدد کی تھی. وہ دو لڑکیاں جو تھیں انہوں نے کہا آپ ہمارے والد صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کا انعام دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. اور پھر آپ ان کے پاس گئے، آپ کو ٹھکانہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، رزق دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیک زوجہ بھی دی. جہاں سے شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، اور 8 یا 10 سال رہیں ایسا حق میں، اور پھر اس کے بعد جہاں دل چاہے آپ چلے جائیں. اور پھر یہاں پہ وہ واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر اختر تھیں، اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے. اندھیری رات تھی، راستہ نامعلوم تھا. اور بعض اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید لیبر کا ٹائم قریب تھا ان کی بیوی کا، اور ان کو کچھ حرارت کی ضرورت تھی یا سردی کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی. تو اتنی دور میں انہیں آگ کے شعلے بلند نظر آئے، اور انہوں نے کہا ٹھہرو، شاید میں آگ کا کوئی شعلہ یہاں سے لے کر آتا ہوں، یا میں راستے کی نشاندہی پاتا ہوں. اب آگے وہ واقعہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے ایک درخت پایا. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ. اب یہ اللہ کا کلام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے. وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پیر ہونے کی صورت میں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح اپنے پاؤں میں جذب کر لیں. اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وہی کی جائے اسے کان لگا کے سن. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں. بس تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے. بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جس پہ ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ان کو نبوت پہ فائز کیا، اور جب ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ لمبی گفتگو کے سلسلے میں انہوں نے لمبی بات کی کہ جی میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، اسے میں بہت سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی مجھے اس میں بہت سے فائدے ہیں. فرمایا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے. اور ڈالتی وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. فرمایا بے خوف ہو کے اسے پکڑ لے، ہم اسے پہلی ہی صورت میں دوبارہ لا دیں گے. اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالے تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے. یہ دوسرا معجزہ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ سے کلام کیا، آپ کو 2 معجزے آن دا اسپاٹ دیے. یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اب تو فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. اب ان کی نبوت کا مقصد بھی بتایا گیا، کیا کہ ایک فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے، اور دوسرا بنی اسرائیل جو غلام بنی ہوئی ہے، جس پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کو رہائی دلا. آیت نمبر 25 موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، یہاں پہ دعا کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرے کام کو مجھ پہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو. تو اس سے میری کمر کس دے، اسے میرے شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوال پورے کر دیے گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور ان کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ہی کے ملک سے بھاگے تھے جب انہوں نے غلطی سے ایک شخص کو مار ڈالا تھا. تو ایک تو ان کے اندر فرعون کی عظمت اور جباریت کا خوف تھا، دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعے کا اندیشہ تھا جو انہوں نے قتل کر ڈالا تھا، تیسرا ان پہ یہ تھا کہ زبان میں تھوڑی سٹیمر تھی یا لکنت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، اور میرا کام آسان فرما دے، یعنی کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ مجھے کام دیا اس کو میں سر انجام دے سکوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیں، اور پھر کیا ہو، تاکہ ہم ٹیم ورک سے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ کا
پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو کتنی بڑی ایک تو سعادت مندی، فرما برداری، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جیسی ان کو نعمت ملی فوراً انہوں نے کہا اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرما دے۔ آج کل کی بہن بھائیوں کو دیکھ لیں آپ، کوئی چیز اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے گی وہ کوشش نہیں، وہ تو کرے گا شاید میں کسی غیر کے ساتھ شیئر کر لوں، میں اپنے بھائی کے ساتھ شیئر نہ کروں۔ تو یہاں پہ صلہ رحمی، اور آپ دیکھیں کہ اپنے بھائی کے لیے انہوں نے دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نبی بنا دے۔ اور یہاں پتہ چلتا ہے جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جب مل کے سب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے کام میں اور جو ہے برکتیں ڈالیں گے۔ اور یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ ہم بکثرت تیری تسبیح کریں گے۔ آیت نمبر 37، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ جب بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو فرعون کے نجومی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، جس پہ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر بچے کو قتل کر دیں۔ اور وہ اس زمانے میں اس سال پیدا ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون کے سپاہی گھر گھر پھرتے تھے اور جہاں پتہ چلتا تھا تو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو مار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اس میں آپ کو زندگی بخشی، جبکہ ہم نے تیری ماں کو الہام کیا، جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی والدہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نوازا، اور وہ ڈر رہی تھیں اور چھپا رہی تھیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میرے ہاں اولاد ہوئی ہے، کہ کہیں یہ قتل نہ ہو جائیں، تب اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ الہام ان کو ایک طریقہ بتایا۔ آیت نمبر 39 کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پہ ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یاد کر کے جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر تم کہو میں اس کا پتہ بتا دوں جس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا۔ اب یہ وہ پراپر وہی واقعہ ہے کہ جب ماں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، انہوں نے صندوق میں سے بچے کو جو تھا ساتھ بہا دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تم ساتھ ساتھ چلتی رہو۔ اور وہ جو تھیں جو اسکالرز بتاتے ہیں ان کی بہن کا نام مریم تھا، تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت آسیہ جو تھی نہر کے کنارے بیٹھی تھی، اور انہوں نے جب دیکھا ایک صندوق چلتا ہوا آ رہا ہے تو انہوں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو وہاں ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، تو بہرحال انہوں نے اس کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور پھر اس کے لیے اب مسئلہ آیا کہ اس کو مدر فیڈ کون کرائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی مدر فیڈ نہیں لے رہے تھے۔ تو پھر حضرت جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، تو پھر انہوں نے حضرت آسیہ کو سجیسٹ کیا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، آپ ان کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، شاید یہ بچہ ان سے سنبھل جائے۔ تو حضرت آسیہ نے ان کی والدہ کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہاں پہ وہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رکھیں، اور انہوں نے اپنی ہی اولاد کو مدر فیڈ دی اور اس پہ اجرت بھی حاصل کی، اور اپنے بچے کی پرورش بھی اپنے ہاتھوں کی۔ اور کہتے ہیں جب وہ حضرت موسیٰ کی والدہ جب انہوں نے اپنا بچہ اٹھایا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہیں قرار نہیں پا رہے تھے، جو کسی کی مدر فیڈ نہیں لے رہے تھے، وہ آ کے ان کی گود میں ریلیکس ہو گئے اور کمفرٹیبل ہو گئے۔ پھر تو وہی اے موسیٰ تو آیا، آیت 41، میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ ایک اور چیز بتائی، ذکر میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں بار بار آزمایا گیا۔ پہلا وہ سال جو بچوں کے قتل کا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب تیری ماں نے تجھے سمندر کے موجوں کے حوالہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ جب تمام آیوں کا دودھ تجھ پہ حرام کیا، اور وہ تمہاری ماں کا جو مدر فیڈ تھی وہ تم پر حلال کی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی داڑھی پکڑی تھی اور آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کا قتل کیا تھا، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لیں یا ڈر جائے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی بات کریں تو بہت نرمی سے کریں، سختی سے بات کریں گے تو یہاں سارے دوڑ جائیں گے۔ آیت نمبر 45، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ میں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کر رہے
کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا تم متعلقاً خوف نہ کرو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا. تم اس کے پاس جا کے کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائے موقوف کر، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. اب ہماری طرف وہی کی گئی ہے جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے، اس کے لیے عذاب ہے. بہرحال یہ بہت لمبا واقعہ ہے. یہ وہ واقعہ جو ہم بار بار جو ہے ریپیٹ کر چکے ہیں. آیت نمبر 49. اب یہاں پہ وہ کنورسیشن شروع ہوتی ہے جو فرعون کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. فرعون نے پوچھا ہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راز سجا دی. راز سجا دی کا مطلب ہوتا ہے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی آف مخلوق پیدا کی ہے، انسان، حیوانات، نباتات، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ ورائٹی دی، ہر مخلوق کو اس کی راز سجا دی، یعنی کہ ہر مخلوق کو اس کی طبی ضرورت، اس کا رہن سہن، اس کے کھانے پینے کا، بود و باش کا طریقہ سکھا دیا. ہر مخلوق کو سامان زندگی فراہم کیا جو اس کی زندگی رہنے کے لیے ضروری تھا. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دی ان کا علم میرے رب کے ہاں ہے، کتاب میں موجود ہے. نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے. پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر لوٹائیں گے، اور پھر اسی سے پھر دوبارہ تم سب کا نکال کر کھڑا کریں گے. اب یہ چیز جو تھی، ایک انہوں نے اسپیچ کی، اور آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ ہر انسان اس دنیا میں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. ایک اس کی پیدائش سے موت تک کا مرحلہ، دوسرا موت سے قیامت تک، اور تیسرا قیامت کے روز دوبارہ زندہ کر کے حسابات لینے کا مرحلہ. آیت نمبر 56. ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا اور کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے پاس اپنے درمیان میں ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، اور نہ ہم اس کا خلاف کریں گے، اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہوگا. اب یہاں پہ بھی کیا تھا؟ صاف میدان میں مقابلہ ہوگا. 59. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے. اب یہاں پہ جو بتایا نا دن چڑھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عموماً جادو لوگ جو کرتے ہیں نا تو وہ نظر بندی کی جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کے سامنے ہو تاکہ حق اور باطل جو ہے واضح ہو جائے اور یہ دن کا وقت ہو. موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو گئے. پس فرعون لوٹ گیا، اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا. موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات کڑی. پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، چپکے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہارے ملک سے یعنی کہ فرعون کو باہر نکال دے اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. ایکچولی سورہ روم میں آتا ہے ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے جو اس کے پاس ہے اسی پہ وہ ریج رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہی سب سے بیسٹ ہے. آیت نمبر 64. تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. جواب دیا ہم نہیں، تم ہی پہلے ڈالو. اب تو موسیٰ کو خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. پس موسیٰ نے اپنی دل میں ڈر محسوس کیا. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا. اب جیسے میں نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو فرعون نے کہا کہ تم یہ جو جادو لے کر آئے ہو، وہ جو ہاتھ ان کا تھا اور جو لاٹھی تھی جو زمین پہ ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، تو فرعون نے اپنے ملک میں اعلان کیا کہ سب جادوگر مل کر یہ جادو کا توڑ لے کر آئے، اور جو آئے گا میں اس کو مقرب بڑی اچھی پوسٹ اور بے انتہا نوازوں گا. اور جس پر انہوں نے جب دن دہاڑے جب جادوگروں نے اپنی رسیاں وغیرہ میدان میں ڈالی تو یوں لگا وہ ہزاروں کی تعداد میں، کئی سو کی تعداد میں جو ہے وہ سانپ دوڑ بھاگ رہے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب حوصلہ دیا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے، ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گی. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہے اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جادو اور معجزے کا فرق بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاٹھی، اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ڈالی تو وہ جو ان کا جو لاٹھی تھی ایک آہستہ آہستہ جو گریجولی ایک بڑا سانپ بن گیا اور اس نے ان کے تمام
جادوگروں کے ان کی جو نظر بندی کے ان کے جو سانپ تھے ان سب کو نگل لیا، جو لوگوں کو نظر آ رہے تھے سانپ ہے۔ آیت نمبر 70۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کہنے لگا، کیا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لیا؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کے تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پہ لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جو فرعون ہے اپنی بروٹیلٹی کے لیے مشہور ہے، ظالم اس حد تک تھا، اور کہتے ہیں کہ سولی بھی اسی نے انوینٹ کی تھی۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری اجازت کے بغیر یہ لوگ کیسے مجھے رب مانتے ہوئے کسی اور کو رب ماننے لگ گئے۔ انہوں نے جواب دیا، ناممکن ہے، ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پہ جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اس اللہ پہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان جادوگروں نے جب ایمان لایا، ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو حکمرانی اس دنیا میں ہی چل سکتی ہے نا، مرنے کے بعد تو ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلموں سے تم سے بچ جائیں گے، کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پہ قادر ہے۔ اور رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو انقلاب آتا ہے، جسے پتا چلتا ہے کہ دنیا کتنی فانی ہے، بے ثباتی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے ایٹرنل ہے۔ اس اللہ پہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتے اس دنیاوی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کے اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کے حاضر ہوگا، اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشہ والی جنتیں جن کے نیچے لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خوش راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ اب اتنا بڑا کلیئر جادو اور معجزے کا فرق دیکھ کے بھی جو تھا، فرعون جو تھا اپنی جس کو کہتے ہیں فرعونیت سے باز نہیں آیا، ہٹ درمی سے باز نہیں آیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایماندار لوگوں کو نکل پڑیں۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پہ چھا گیا جیسے کہ چھا جانے والا تھا۔ یعنی کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنے ایمان والے لوگوں کو لے کے نکلے تو سامنے سمندر تھا، اور سمندر پہ اللہ کے حکم سے جب لاٹھی ماری تو اس میں راستہ بن گیا، جس میں وہ سب بلا خوف و خطر اس راستے کو کراس کر گئے، اور پیچھے فرعون جو تھا بنی اسرائیل کے پیچھے جو تھا ان کی تعاقب میں آ رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ راستہ بن گیا سمندر سے ایک عجب طریقے سے، تو وہ بھی اپنے لشکروں کو اس نے کہا کہ چلو ہم بھی اس راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن فرعون کا پورا لشکر جو تھا وہ غرق ہو گیا، سمندر کا پانی ان پہ غالب آ گیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دی اور سیدھا راستہ نے دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کے انعامات گنا رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ فرعون کو بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی، فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پہ من و سلوہ اتارا۔ اب ایک اور من و سلوہ، من کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیر یا پرندے تھے جو کثرت سے ان کے پاس آتے تھے اور حسب ضرورت انہیں پکڑ کر وہ کھاتے تھے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑے انعامات کیے تھے کہ جب انہوں نے لاٹھی ایک چٹان پہ ماری تھی تو 12 چشمے نکل آئے تھے۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہاری دشمن سے نجات دی، تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، پھر تم پہ من و سلوہ اتارا، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ، اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پہ میرا غضب نازل ہو جائے یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر رہیں۔ اللہ سے توبہ مانگتے ہیں اور توبہ نصوح مانگتے ہیں، اور توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم چاہتے ہیں توبہ قبول ہو، نمبر 1، جو کفر اور شرک، جو گناہ کیا ہے اس سے دلی طور پر ایمان کے ساتھ توبہ مانگیں کہ یہ ہم نے غلطی کی، کنفیشن کریں، آنکھوں میں آنسو ہو اور اس کے ساتھ توبہ کریں۔ پھر ایمان آپ کا سٹرونگ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ۔ پھر تیسرا آپ کا عمل صالح ہو کہ اب ہم راہ راست پر چلیں گے۔ اور نمبر 4 استقامت، یعنی کہ ایمان پر ہی موت آئے اور آپ
جو غلط کام کیا ہے اس کو ہم دوبارہ اصرار نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائیں گے۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلد لے آئی؟ کہا وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ لے کے کوہ طور کی طرف چلے، لیکن رب کے ملاقات کا شوق اتنا تھا کہ تیز رفتاری میں ساتھیوں کا پیچھے چھوڑ کے اکیلے طور پہ پہنچ گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا شوق اتنا تھا تو میں جلدی آگے نکل آیا۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا، انہیں سامری نے بہکا دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تورات کی تختیاں لینے گئے تھے، اللہ کے احکامات لینے گئے تھے، تو پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنی قوم کا محافظ بنا کے گئے تھے، لیکن ان کی قوم کے اندر جس کو کہتے ہیں نا غلامی کا اثر اندر تھا، شرک ان کے اندر ابھی تھا، تو وہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے لوگوں کے زیورات لیے، وہ جو اپنے چلتے گھر سے انہوں نے جو اپنے زیورات اٹھائے تھے ان کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے میں کہتے ہیں حضرت جبرائیل کے پاؤں کی مٹی تھوڑی سی ڈالی، اور اس کو جب وہ ایسے بجاتا تھا نا تو اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، اور جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا کہ یہ اللہ ہے اور یہ تمہارا معبود ہے اور یہ بت ہے جو تمہارے نفع نقصان جو ہے تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو شرک میں اس نے قوم کو انوالو کر لیا تھا، اور قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں جمی رہیں گی، لیکن انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی۔ آیت نمبر 85 فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا، انہیں سامری نے بہکا دیا، پس موسیٰ سخت غضبناک ہو کے رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کے کھڑا کیا، یعنی کہ بچڑے کا بت جس کی گائیں کی سی آواز تھی، پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے، مطلب وہ ڈی ٹریک کر رہا تھا سامری۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لاجک نہیں ہے ان کو، کہ اپنے ہاتھ سے بچڑا بنا رہے ہیں، خود تخلیق کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ ان کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ آیت نمبر 90 اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی پہ افسوس ہوا کہ تم نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا کیسے، کہ تو میرے پیچھے نہ آیا، کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا تھا؟ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ماں جائے، یعنی کہ ان کا سگا بھائی تھا، بہت پیار سے جس طرح نہیں اس کو ان کی داڑھی پکڑی کی، کیوں نہیں ان کی سرزنش کی، لیکن جیسی ان کی دونوں بہن بھائیوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوئی تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں آپ میں کچھ نہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے بہترین اس کو دور کیا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ آپ کی موت کے در پہ ہو گئے تھے، تو اور یہ چیزیں ہو گئی تھی۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے بتایا، حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجک دی کہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو برداشت کر لینا چاہیے، اور کیونکہ حضرت ہارون نے ایسے ہی کیا تھا، نہیں تو ان میں کیا تفرقہ پڑ جانا تھا، یہ انہوں نے ان کو لاجک دی تھی۔ اور انہوں نے بتایا، اس نے جواب دی کہ مجھے وہ چیز دکھائی، اور موسیٰ نے پوچھا، حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا، پہلے حضرت نے اپنے لوگوں سے، حضرت ہارون سے پوچھا کہ تم لوگ نے کیسے شرک میں مبتلا ہوئے، پھر سامری جادوگر سے پوچھا، موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، میں نے فرستادہ الہی کے یعنی کہ حضرت جبرائیل کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی
اور اسے اس میں ڈال دیا، اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ اب یہ دل میں بات کون تھا؟ جو شیطان آپ کو بدی پہ مجبور کرتا ہے۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور ہو، ڈونٹ ٹچ می، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو اسے چھوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ سامری کو دنوں میں بخار میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے اندر کوئی ایسی سکن ڈیزیز نکل آئی، ایسی کوڑ کوئی ایسی نکل گئی کہ جو چھوتا تھا تو اس کی اپنی بیماری بڑھ جاتی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ مجھے مت ٹچ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی اپنی جو ان کو اپنی اولاد نے انسانوں کی بستی سے نکال کے جنگل میں ڈال دیا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس نے زندگی سامری نے گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ لعنت ہوئی، اور آخرت میں تو ان کا حساب بہت زیادہ سخت ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پہ حاوی ہے۔ اس طرح ہم تیرے سامنے پہلی کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں، ان سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنے بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، جس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بڑا برا بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے ہم تو دنیا میں صرف دھستے ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا حقیقت سے ہم باخبر ہیں، اور ان سے سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا ہم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ وہ آپ سے پہاڑوں کے نسبت سوال کرتے تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ اب یہاں پہ سور کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت بھی حضرت اسرافیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، گھٹنے دبائے، منہ میں نرسنگا، یہ سور ایک سارٹ آف انسٹرومنٹ ہے، منہ میں دبائے اللہ کے کن کے انتظار میں کہ جیسی اللہ تعالیٰ کہیں گے ہو جا، تو وہ اس انسٹرومنٹ میں پھونک ماریں گے، اور اس میں بیک وقت ایک ایسی آواز ایسے سے نکلے گی جو پوری دنیا میں چھا جائے گی اور ایکول فریکوینسی سے سنی جائے گی، اور جو جو اس کو سنے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا نفخہ بچے گا اس میں یہ پوری قیامت، پوری جس کو کہتے ہیں نا دنیا جو ہے وہ اس کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، اور یہ زمین پوری ایک گول میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، کوئی چیز اس میں آڑ تیڑ نہیں رہے گی، یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی۔ اور پھر تیسرا جب نفخہ جب بجا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اللہ کے حکم سے بارش آئے گی، اور بارش جب زمین پہ پڑے گی تو اس میں سے سب لوگ ایسے گرو کریں گے جیسے ایک پلانٹ ایک بیج سے گرو کرتا ہے، اور سب محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں، ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہے کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ وہ آپ سے پہاڑوں کے نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا، جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، یعنی کہ دائی سے ادھر ادھر نہ ہوں گے، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے، تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا، یعنی کہ مکمل سناٹا ہوگا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے، جو کچھ ان کے آگے پیچھے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور خبرگیر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد دیا، اور جو نیک کمال کرے اور ایماندار بھی ہوں، نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے تجھ پہ عربی قرآن نازل فرمایا ہے، اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ اب اللہ انتہائی عادل ہے، ہر شخص کو اس کی جرم کی وجہ سے اس کی سزا ملے گی۔ کہتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا، کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا، اس لیے کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور ناقابل معافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اور اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری
کی جائے. ہاں یہ دعا مانگ رب زدنی علما کہ یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا دے، یعنی کہ اللہ تعالی سے زیادتی کی علم کی دعا فرمائیں. اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو اس کو علم کی فضیلت کی بنا پر فرشتوں نے سجدہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی وہ بھی تھی اقرا بسم ربک الذی، یعنی کہ پڑھ اللہ کا نام لے کے. تو یہاں پہ ہم دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور علم بھی ایسا جو نافع ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے رب زدنی علما. ہم نے آدم کو پہلی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. بھول گیا یعنی کہ انسان کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ورڈ نسیان سے بنا ہے. نسیان ہوتا ہے بھول چوک، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ارادے کی کمزوری، یعنی کہ ارادہ بھی آپ دیکھیں نا تو یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہیں، بھول چوک اور ارادے کی کمی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ میں کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی ہو جائے، کچھ نادانی ہو جائے، تو فوراً نادم ہو کے اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیں اور استغفار کریں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک توبہ کے کلمات سکھا دیے، انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی. اور حضرت آدم کو اللہ نے سمجھایا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے گا. اور پھر اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، کہ تم مصیبت میں پڑ جائے، مصیبت میں. اب جنت میں کیا تھا؟ فری فری فری، یعنی کہ ہر چیز مفت تھی، ہر چیز بغیر مشقت کی تھی. آپ دنیا میں کوئی چیز اگر حاصل کرتے یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک. ایون اگر ہم گھر والوں نے اپنے گھر بھی صاف کرنا ہے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی عید آ رہی ہے، سب لوگ لگے ہوں گے، پردے جھاڑے ہوں گے، جالے صاف کر رہے ہوں گے، صفائیاں کر رہے ہوں گے، دل کی بھی صفائی کریں ساتھ ساتھ، جہاں جسم کی بھی صفائی کر رہے ہیں آپ، گھروں کی صفائیاں بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو کتنی مشقت کرنی پڑتی. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے بڑا رولا کیا ہے تو آپ کہیں گے میڈ مل جائے، اللہ تعالیٰ کوئی ایمان والی دیانتدار میڈ مل جائے جو میرے سارے گھر کے کام کر جائے. کتنی مشقت ہے. تو دنیا ہے ہی مشقت کی جگہ، اور جنت کیا ہے؟ جنت میں بغیر مشقت کے انسان کو کھانا پینا، لباس، رہائش، ہر طرح کی سہولتیں مل رہی تھی. اور جنت سے نکل جانے کی صورت میں یہ جو چار چیزیں تھی، کھانا پینا، لباس اور مسکن، ان تمام چیزوں کے لیے مشقت کرنی پڑنی تھی. تو یہ شیطان نے یہ چیلنج یہ انسان کو بھٹکایا، اور اب انسان انہی چار چیزوں کے لیے مشقت کرتا ہے اس دنیا میں. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے، نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن شیطان نے اس وسوسہ ڈال دیا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو. تو اس نے کیا ویل فریب دیا، بڑا ویل وشر بن کر آیا کہ بھئی تم یہ درخت سے یہ پھل کھا لو گے تو تم اٹرنل ہو جاؤ گے اور تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے جانا ہے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے جنت کا میوہ کیوں چکھایا کہ یہ جنت حاصل کرنی ہے تو دنیا میں اپنی مرضی کو جو میں نے اختیار دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لو تو اس جنت کے مستحق بن جاؤ گے. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے ستر کھل گئے اور بحشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے. اب اندازہ لگائیں کہ جو لباس تھا یہ بھی ایک غیر مرئی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو تحفہ دیا ہوا تھا. اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب شیطان کا وار ہوتا ہے تو سب سے پہلے حیا، ایمان اور اس کی شرم جانے لگتی ہے، کپڑے کم ہونے لگ جاتے ہیں. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا. پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ دلائی، اس کی رہنمائی کی اور فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا. ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. تنگی جیسے میں نے آپ کو بتائی، اس وقت ہم تنگی میں ہی ہے نا، مسئلے یہ رولے یہ رہتے ہیں، صفائی کون کرے، کمائے کون، کھانا کیا پکانا ہے. وہ کہے گا الہی مجھے تو اس نے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا پاتا تھا. جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تھا تو تو بھی بھلا دیا جاتا ہے. ہم ایسے ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے، اپنی رب کی آیتوں پہ ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے کہ ان کی رابری اس بات نے بھی
نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ ہی چل پھر رہے تھے. یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں. اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتی تو اس وقت عذاب آ چمٹتا. بس ان کی باتوں پہ صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے. سورج نکلنے سے پہلے بھی، اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. اب یہاں تسبیح سے مراد نماز لی گئی ہے اور یہاں پہ 5 نمازوں کو فوکس کیا گیا ہے اور اللہ کی تسبیح تحمید جس میں نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا، مناجات، نوافل سب شامل ہیں. آیت نمبر 131. اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں ان کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہے تاکہ انہیں اس میں آزما لیں. تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر، بہت باقی رہنے والا ہے. حدیث الہی میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سمانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کی طرح کس طرح آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں کیسر اور کسرا، اور آپ کا وجود اس بات پہ کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے. فرمایا عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی آرام کی چیزیں دنیا میں دی گئی، یعنی کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہ بخاری کی مفہوم ہے. تو آج اگر ہمیں دنیا میں تنگی ملتی ہے، آزمائش ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے، دکھ ملتا ہے اور اس پر آپ اللہ سے کمپلیننگ نہیں ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو سوچیں آج آپ نے دکھ اٹھایا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت عادل ہے، وہ آخرت میں بہت نوازے گا. ہر دکھ کا اتنا اجر دے گا کہ آپ سوچیں گے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ یہ وہ اٹرنل لائف ہے اور یہ تو وقتی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. آیت نمبر 32. اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پہ جمع رہے. ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں. آخر میں بول بالا پرہیزگاری کا ہے. پھر نماز کو emphasize کیا جا رہا ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے. انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں لایا کہ ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ ہوتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے، اس سے پہلے ہم ذلیل و رسوا ہوتے. کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو. اب یہ بھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں. جی ماشاءاللہ 16واں سپارہ ختم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.